अस्सलाम की नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। मौजूद हूं मुज़फ़्फ़रगढ़ में। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़रगढ़ में मेरे साथ मैडम अनम हफ़ीज़ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मुज़फ़्फ़रगढ़ हैं। उनसे डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ की बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ के हवाले से मैं बात करूँ तो ये मुल्तान के तकरीबन 30-35 किलोमीटर जो है के करीब ही एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी तकरीबन 5 के करीब तहसीलें हैं। अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ जो है एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी इसके हवाले से पहचाना जाता है। और इसके लिए मैं आपसे शेयर करूं कि अभी पिछले दिनों जो है सीएम पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जो है 14 नवंबर को जो है अक्टूबर को जो है इसको कोटद्दू को जो है वो ज़िले का जो है वो भी नोटिफाई किया है, और जिसमें जो है कोटद्दू और चौक सरवर शहीद, ये जो 2 तहसीलें डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ की थी, ये भी इसमें आ गई हैं। और इसके अलावा जो है सालाना जो है जो बजट है उस हवाले से मैम से बात करेंगे, और साथ में ये किस तरीके से यकीनन एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कि कैसे डिवाइड किया जाता है जो बजट है सोलिंग पर, सड़कों पर, स्कूल्स में, बिल्डिंग्स पे, इस हवाले से मैम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम करते हैं आपको। मैम क्या कहेंगी, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि इसको किस हद तक समझती हैं कि ये एक अच्छा और ऐसा इकदाम है सीएम पंजाब की जानिब से कि हमारा जो कोटद्दू और चौक सरवर शहीद को जो है उसको ज़िला बनाएगा, यकीनन लोगों के उससे काफ़ी हद तक जो है मसाइल जो हैं वो हल होंगे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज आपने मौका दिया है हमें अपने जज्बात का इजहार करने का। कोटद्दू जो है चौधरी परवेज़ इलाही का, मोनिस इलाही साहब का, हम लोग बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। हमारी जो आवाम है डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू की बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। आपके इस प्लेटफॉर्म के तवसत से हम ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब का कि उन्होंने इस एक पुराना जो हमारे 2 तहसीलें दरीना ख्वाहिश थी इस यहाँ के इलाके के लोगों की, वो पूरी हुई है। इससे ना सिर्फ हमारे मसाइल का हल होगा, बल्कि मैं समझती हूँ कि यहाँ पर इकनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, बेरोज़गारी में ख़ात्मा भी होगा और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का क़याम भी होगा। ज़ाहिर है जब कोई नया ज़िला बनता है, अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ तो ये मेरी सर्विस का पहली दफ़ा ये ऐसा इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि पूरे प्रोविंस में जो है 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स को अनाउंस किया गया है, एंड कोटद्दू इज़ वन ऑफ देम। वी आर थैंकफुल टू चीफ मिनिस्टर पंजाब। थैंक यू मैम, ये भी मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा, जो एनुअल बजट होता है आपके डिपार्टमेंट का, सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, उसको किस तरीके से तरतीब दिया जाता है, कौन से तहसीलों का, अगर हम मुज़फ़्फ़रगढ़ की बात करें, तरजीहात में क्या चीज़ होती है, सड़क, सोलनिंग, यकीनन जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, उसके अलावा बिल्डिंग्स जो हैं, स्कूल्स जो हैं, क्या कहेंगी इसके ऊपर? मैं चाहूँगा कि थोड़ा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा कि हुकूमत कितना बजट देती है डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ को, और वो किस तरीके के साथ उनके ऊपर खर्च किया जाता है। थैंक यू, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं आपको ये बताते चलूँ कि हुकूमत पंजाब का ख़ास तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक नाम है सेहत के शोबे में और तालीम के शोबे में। उन्होंने पहले भी अपने पिछले टेन्योर में भी बहुत ऐसा इक़दामात किए हैं। अब भी जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो हमेशा से सेहत और तालीम ही रही हैं। अगर हम सेहत के हवाले से बात करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ में जो है एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल अब ज़िला कोटद्दू के एरिया में है। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो है 1 अरब से ज़्यादा की लागत पर मुश्तमिल है ये। इसकी तामीर जो और तरक्की जो है वो तेज़ी से जारी और सारी है, इसका ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में जो है इस टाइम हमारे ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में 6 नए कॉलेजेस का क़याम हो रहा है। इनके ऊपर काम बहुत तेज़ी से जारी है। इसके अलावा जो है स्कूल सेक्टर में अगर हम एजुकेशन में आएँ तो स्कूल के 102 स्कूल डिस्ट्रिक्ट के ऐसे हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ मिसिंग फैसिलिटीज़ में, डेंजरस बिल्डिंग में, नए क्लासरूम बनाने में, स्कूलों को अपग्रेड करने के हवाले से स्कीमों पे काम हो रहा है। हेल्थ में एक चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रेस्क्यू 1122, तो उसके भी 4 नए स्टेशन जो है इस टाइम ज़ेर तामीर हैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में। नो डाउट कि सीएम जो हैं, जब पहले उनका जो टेन्योर था उसमें यकीन हेल्थ के हवाले से मुल्तान, जैसे आप कार्डियोलॉजी की नाज़रीन बात कर सकते हैं, अब डीजी खान में भी कार्डियोलॉजी पर काम जो है वो ज़ोरों शोरों से जारी है। हेल्थ के ऊपर जो है यकीनन उनकी जो है खिदमात जो है वो कहीं ढकी छुपी नहीं है, जैसे मैम बात करी। और रेस्क्यू 1122 जैसे कि आपने देखा था, मेरा पिछला प्रोग्राम शुजाबाद में था, जहाँ पर वहाँ पर कुछ व्हीकल्स जो हैं वो उनका इफ्तिताह के मौके पर जो है परवेज़ इलाही की जानिब से जो है तमाम तहसीलों को, जो मैम जो है
مختلف موٹر سائیکلز اور جو وہیکلز جو ہیں ایمبولینسز جو ہیں وہ دی گئی تھی. میم آپ کیا سمجھتی ہیں مزید کیا ضرورت ہے اگر مظفر گڑھ کی بات کی جائے؟ یقیناً پسماندہ علاقہ ہے, اس کو کس انداز میں زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے اور حکومتی سطح پر جو ہے اس کو کس حد تک جو ہے وہ تعاون حاصل ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ مظفر گڑھ کی مزید ترقی کے لیے تعلیم کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے. مظفر گڑھ میں یونیورسٹی کا فقدان ہے. یہ ایک دیرینہ ہمارا مطالبہ بھی ہے, ہماری خواہش بھی ہے یہاں کے لوگوں کی, اور یہ ہماری جینون نیڈ بھی ہے. اگر یہاں یونیورسٹی کا قیام ہو جائے مظفر گڑھ میں بھی, اس کے ساتھ ساتھ ضلع کوٹدو میں بھی 2 یونیورسٹیز قائم ہو جاتی ہیں, اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی یونیورسٹی قائم ہو جاتی ہے تو ہمارے بچوں کو آؤٹ آف دا اسٹیشن نہیں جانا پڑے گا, جس وجہ سے خاص طور پہ ہمارا یہ ایک ترقی پذیر ضلع ہے. بچیاں جو ہے, خواتین کی ہم تعلیم کی بات کریں تو یونیورسٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے, ہیلتھ یونیورسٹیز نہ ہونے کی وجہ سے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی مکمل سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بچیاں بہت ساری جو ہیں وہ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک وہ جانا چاہتی ہیں. اگر ہم مظفر گڑھ کی بات کریں تو یقیناً جو ہے مظفر گڑھ جو ہے وہ ایک دیہات کا علاقے کی بات ناظرین کی جا سکتی ہے. اگر ہم سینٹرل پنجاب کی, اپر پنجاب کی بات کریں تو مظفر گڑھ میں بہت ساری کام ہونے والے ہیں, لیکن یقیناً جیسے کہ سی ایم پنجاب کی یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی جلدی سے جلدی ہو سکے, جیسے میم نے بتایا ہاسپٹل کے حوالے سے آپ بتا رہی تھی, اسکولز کے حوالے سے بتا رہی تھی, یونیورسٹی کی انہوں نے کہا کہ اگر وہ جو ہے فل فور اس کا کوئی انتظام کیا جائے تو یقیناً یہاں کی بچیاں جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر ملک کے جو ہے بہتری کے لیے, ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے جو ہے اپنا رول ادا کر سکتی ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں خواتین جو ہیں اپنی جگہ اپنا رول ادا کریں. میم یہ ایک مضافاتی علاقہ ہے, آپ نے سکولز کی بات کی, آپ نے بلڈنگز کی بات کی, ہاسپٹلز کی بات کی. ان مضافاتی علاقوں میں جیسے مین روڈز جو ہیں یقیناً زراعت پر یہ اگر اس ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے تو وہ لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس بار سیلاب بھی آیا, سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے, اس کے بعد جو روڈز کی اسٹرکچر کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر کس حد تک جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بہتر کیا جائے, کیونکہ یقیناً جو ہے کچھ حصے جو ہیں اس کے متاثر ہوئے ہیں سیلاب کے بعد. اگر ہوئے ہیں تو وہ کون سے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کس طرح سے کام جاری ہے؟ مظفر گڑھ میں اگر ہم خاص طور پہ سیلاب کے حوالے سے بات کریں گے تو ہماری 3 تحصیلیں جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئی ہیں, تحصیل کوٹدو, تحصیل جتوئی اور تحصیل علی پور. وہاں پر ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے وہ تیزی سے جاری و ساری ہے. آپ نے بات کی, بہت خوبصورت بات کی کہ یہ ایک زرعی ہمارا ملک ہے, زرعی ایریا سے ہم بلونگ کرتے ہیں, تو یہاں پر زراعت کو پروموٹ کرنے کے لیے شوگر سیس جو ہے 3 ملیں یہاں قائم ہیں, وہ ہم روڈز لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو سڑکوں کی تعمیر ہے, اگر میں بات کروں فگرز میں تو 4.7 بلین کا ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس ٹائم انڈر ایگزیکیوشن ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. 126 نئی سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے ضلع مظفر گڑھ میں. اور یہ بھی میں ضروری سمجھتی ہوں یہاں پر سی ایم پنجاب کا شکریہ ادا کے طور پہ کہ چوک قریشی سے لے کر قصبہ گجرات جو ہے ایک ہماری بہت پرانی خواہش تھی, اس روڈ کو ڈوالائز کیا جا رہا ہے, جس کی تقریباً جو قیمت ہے, لاگت ہے, وہ ہے 4 ارب روپے. 4 ارب کی لاگت سے ایک بڑا پروجیکٹ بھی ضلع کے اس میں ہے. اسی طرح اگر ہم تحصیل علی پور میں جاتے ہیں تو سیت پور سے علی پور جو کہ 2 دریاؤں کا درمیانی علاقہ ہے, وہاں پر لوگوں کو بہت دشواری کا سامنا تھا, تو 83 کروڑ روپے کی لاگت سے 25 کلومیٹر کا روڈ وہاں پر بنایا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے حکومت نہ صرف تعلیم, صحت بلکہ سڑکیں, بلڈنگ, سب شعبہ ہے زندگی سے حکومت کے اس کے اوپر فوکس ہے اور اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اور ان کے نمائندہ کے طور پر ہم ڈسٹرکٹ میں جو ہے تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, جس میں اریگیشن ہے, ہائی ویز ہے, بلڈنگ ہے, پبلک ہیلتھ ہے یا لوکل گورنمنٹس ہیں, ان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی کوارڈینیشن, ان کی مانیٹرنگ, ان کی ایویلویشن, یہ سارا ہم لوگ یہاں بیٹھ کے تاکہ ہم اپنی عوام کو زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کے اقدامات سے مستفید کر سکیں. میم کیا سمجھتی ہیں کہ اگر مظفر گڑھ کی ہم بات کی جائے 5 تحصیلوں پر اب 3 رہ گئی ہیں, ان کے کون کون سے روڈز ہیں جن کو فوری طور پر مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس سے یقیناً روڈز کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو بیمار ہیں وہ صحیح ٹائم پر جو ہے ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتے, جس کی وجہ سے جو کسی بھی طرح کی جو ہے ناگہانی صورتحال سے 2-4 ہونا پڑتا ہے. کچھ سڑکیں ایسی جو ہمارے جو ویورز جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کیے, جس سے فوری طور پر جو کام, میں نے بھی 1-2 سڑکیں دیکھی جہاں پر جو ہے علی پور
یہ جو بائی پاس جو جا رہا ہے وہاں پر جو ہے زور و شوروں سے کام جاری ہے، کیونکہ ہمارا تعلق ناظرین ہم ملتان سے آئے ہوئے ہیں، میں مظفر گڑھ سے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک تو وہاں کی فوٹیج جو ہے وہ بھی آپ ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پر جہاں پر کام ہو رہا ہے وہ جو ہے مظفر گڑھ کی جو مین روڈز جو ہیں جو جیسے علی پور کی طرف جاتا ہے، جیسے میم نے ذکر کیا ابھی قصبہ گجرات کی طرف جو ہے وہ روڈز کو جو ہے اس کو وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں کے روڈز جو ہیں وہ میم کی کوشش ہے، سی ایم پنجاب کی جانب سے بھی احکامات ہیں کہ ان کو فوری طور پر مکمل کیجیے۔ میم ایسے کون سے روڈز ہیں، 2-4 روڈز جن کا آپ چاہیں کہ اس کا ذکر ہو جائے تو ویورز کو بھی اندازہ ہو سکے؟ جی بالکل، بہت زیادہ جن روڈز پہ فوری طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بینگ دا ہیڈ آف ڈیولپمنٹ آف ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ، ایک ہمارا فرسٹ پرائرٹی نمبر 1 پہ جو ہے علی پور سے پنجند روڈ، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس روڈ پہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے وسائل سے گورنمنٹ آف پنجاب کے تعاون سے کچھ پیچ ورک پہ تو کام ابھی شروع ہونے جا رہا ہے جس کی ٹینڈرنگ ابھی جلدی ہو جائے گی، لیکن اس روڈ کو ڈوالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم اگر ضلع کوٹ ادو کی طرف جاتے ہیں تو تحصیل چوک سرور شہید اور تحصیل کوٹ ادو کے درمیان کا جو راستہ ہے اس روڈ کو بھی ڈوالائز ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انٹرا کنیکشن روڈ جو ہے مظفر گڑھ اور کوٹ ادو کا، جیسے چوک قریشی سے قصبہ گجرات تک ڈوالائز ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، اس سے آگے کے پورشن کو بھی فوری طور پہ ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پھر دونوں ڈسٹرکٹ کے کوارڈینیشن کے درمیان ایک درمیانی راستہ ہے جس کو محمود کوٹ روڈ کہا جاتا ہے مظفر گڑھ سے ٹورڈ سناوا، اس کو بھی ریہیبلیٹیشن اور ڈوالائزیشن کی فوری طور پہ ضرورت ہے۔ جتنا ہمارا نیٹ ورک کمیونیکیشن نیٹ ورک سٹرانگ ہوگا اتنا ہی ہمارے لوگ جو ہے وہ صحت، ایجوکیشن، باقی تمام سہولیات سے مستفید ہوں گے۔ میم یہ جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جورسڈکشن میں کیا کیا چیز آتی ہے اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ جو ہے جن سے آپ کی کوارڈینیشن آپ کرتی ہیں اور آگے جو ہے یقیناً اس کی رپورٹ کی جاتی ہے؟ جی تھینک یو۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے وہ پروونس کا مین ڈپارٹمنٹ ہے جو پورے سال کا بلکہ نیکسٹ 5 ایئرس کی اکنامک پلاننگ کرتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ کون سے ترقیاتی منصوبے لائے جا سکیں جن سے عوام کو فائدہ ہو سکے، جن سے عوام کے لیے بہتری لائی جا سکے۔ اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں روڈز نیٹ ورک کو دیکھتے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ منصوبے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ منصوبے وہ دیکھتے ہیں، لوکل گورنمنٹس جو ہیں بلدیاتی نظام جو ہے ہمارا وہ کس طرح سے لوگوں کو اپنی سروسز ڈیلیور کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ ہے، اریگیشن ہے، بلڈنگز میں ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے کالجز ہمارے بن رہے ہیں جو ریسکیو 1122 اسٹیشنز ہیں، سکولوں کی تعمیر ہے، تمام جتنے بھی شعبہ ہے زندگی سے ریلیٹڈ ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ کام جو ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ذمہ ہے۔ میم آخر میں کیا میسیج دیں گی مظفر گڑھ کی جو عوام اس ٹائم ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو دیکھ رہی ہے؟ یقیناً کہ فلڈ کے بعد، سیلاب کے بعد لوگ اپنی جگہ پریشان ہیں، لیکن جس طرح سے تیزی سے کام جو مظفر گڑھ میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا میں چاہوں گا کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ہونے کے ناطے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں تو کیا میسیج دیں گے ان سے؟ عوام سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہر فورم پہ اپنے لیے آواز اٹھایا کریں، جہاں ہماری ضرورت ہے چپ کے تالے کو توڑا جائے اور اپنی ضرورت کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ جس طرح ہم اپر پنجاب یا سینٹرل پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے عوام فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ایشو ہے، جیسے ہمارے فلڈ کا آیا، ہماری عوام کو نو ڈاؤٹ کہ ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن جس لیول کا ریکویسٹ یا رسپانس عوام سے آنا چاہیے تھا وہ اگر اس طرح سے آ جائے تو ریہیبلیٹیشن اور مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ میم۔ ناظرین آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ میم ایک خاتون ہے، ایک خاتون ہونے کے ناطے ماشاءاللہ اپنی بڑی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا رہی، کئی ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے اور ساتھ میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ یقیناً کہ سی ایم پنجاب کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پیچھے ٹینور میں بھی انہوں نے ہیلتھ کے اوپر بہت سارا کام کیا، اب جیسے ہی انہوں نے چارج سنبھالا سی ایم پنجاب کا تو انہوں نے فوری طور پر جو ریسکیو 1122 ہاسپٹلس میں میڈیسن کے حوالے سے جہاں جہاں کام ہو سکتا تھا، خاص طور پر اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے، اسکولوں پر کی بات کی جائے، اس حوالے سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری بھی اپنی جگہ جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو جتنی بھی حکومتی مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے روڈز پر، سڑکوں پر، کالجز میں،
تو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر، کیونکہ یقیناً یہ جو پیسے ہیں جو حکومت جو ہے آپ کے اوپر لگائی، یقیناً یہ آپ ہی کے پیسے ہیں، جو ٹیکس کے پیسے ہیں، جو آپ کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اسکول، بلڈنگ، ہاسپٹل، سڑکیں، جیسے میم بتا رہی تھی، تو ہم ان کو ان کا خیال بھی اسی طریقے سے رکھیں تاکہ ان کی جو لائف جو ہے وہ لانگ لائف ہو سکے، یہ زیادہ دنوں تک جو ہے یہ ہم جو بہتر رہ سکیں. اور ساتھ میں جیسے یہ مضافاتی علاقہ ہے، کئی دیہات اس کے ساتھ لگتے ہیں. میم نے جیسے بتایا کہ 3 شوگر ملز یہاں پر موجود ہیں، شوگر کین، چینی یہاں پر جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے. یقیناً چینی جو ہے پورے ملک میں جو ہے اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے اس چیز کی. جیسے میم نے کئی سڑکوں کا ذکر کیا کہ ان کو اوپر جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے کام جاری و ساری ہے. آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے مختلف ویژلز جو ہیں مختلف جگہوں پر کام ہوتے ہوئے. تو ہماری کوشش تھی آج کے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ یقیناً ایک پسماندہ علاقہ ہے، لیکن وہاں پر عوام کے لیے کس طرح سے جو عوامی جو نمائندگان ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کس طرح کام کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. مکڑی کے جالے تھے، اس سے زیادہ ان کے ہاتھوں میں چھری